Alaikum, 6th class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ा, हमने रज़िया सुल्ताना के बारे में जाना कि आपका दौरे हुकूमत 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। हमने आपका तारुफ जाना कि आप 1205 में पैदा हुई। आप इल्तमिश की बेटी थीं। आपका ताल्लुक़ तुर्की सल्जूक नस्ल से था। आपको फ़ौजी और इंतज़ामी तरबियत बचपन ही से दी गई थी और इल्तमिश के बेटों की नाअहली की वजह से आप पहली खातून मलका बनी। आपका दौरे हुकूमत 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। उसके बाद सुल्तान नासरुद्दीन महमूद का दौरे हुकूमत हमने पढ़ा। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद कौन था? आप इल्तमिश के बेटे थे। नासिर वो पहले ऊद का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद 1246 ईस्वी में आप तख्त नशीन हुए। कारोबार सल्तनत जितना भी था वो आपने तुर्की ग़ुलाम ग़ियासुद्दीन बलबन के हवाले कर दिया था। ग़ियासुद्दीन बलबन को आप बहुत ज़्यादा उस पर एतमाद करते थे। बलबन को आपने नायबुल सल्तनत का भी लक़ब दिया। नासरुद्दीन महमूद को मालिकुल शिर्क का खिताब मिला था और आपने का दौरे हुकूमत जो था वो 20 साल तक रहा। आपका इंतकाल 1266 ईस्वी में हुआ। आज हम लोग जो है वो इसके अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आया सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के बाद कौन हुक्मरान रहा। आज का हमारा टॉपिक है सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन। सबसे पहले हम इनका तारफ़ देखते हैं। आप पैदा कब हुए? सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन 1200 ईस्वी में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ किस कबीले से था? बलबन का ताल्लुक़ एक तुर्क कबीले से था और आपके वालिद तुर्क कबीले के सरदार थे। बचपन में आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? बचपन में आपको मंगोलों ने पकड़ लिया और बगदाद ले गए, जहाँ पर उन्होंने आपको ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों फ़रोख्त कर दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने किसके हाथों आपको फ़रोख्त किया? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने इल्तमिश के हाथों सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन को फ़रोख्त कर लिया। सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन की किस खूबी से इल्तमिश मुतासिर हुआ और उसने क्या किया? सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन नहायत ही ज़हीन और काबिल थे, जिसकी वजह से इल्तमिश आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। इल्तमिश ने किसके हुक्म से आपको आज़ाद करवाया? इल्तमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि अपने आका के हुक्म से आपको आज़ाद कर दिया। ग़ुलामी से आज़ाद करके एक शहज़ादे की तरह आपकी परवरिश की। उसे ना सिर्फ उमरा में शामिल कर लिया गया बल्कि अपनी बेटी भी बलबन के अक़द में दे दी, यानी कि उसके साथ निकाह करवा लिया और उसको खिताब क्या दिया? उसे नायबुल सल्तनत का खिताब देकर उसको नायबुल सल्तनत अपना मुकर्रर कर लिया। सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन कब तख्त नशीन हुआ? सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। इसने किसके हमलों को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की? इसने मंगोलों को पसपा करके यानी उनको शिकस्त देकर जो है वो उनके 2 हमलों को नाकाम बनाया। आपने कितने बरस तक जो है वो फ़राइज़ अंजाम दिए? आपने 20 बरस तक नहायत ही दयानतदारी के साथ ये फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इस पैराग्राफ में हमने सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा। हमने इसका तारफ़ जाना कि 1200 ईस्वी में आप पैदा हुए। तुर्क कबीले का जो सरदार था आप उसके बेटे थे। आपको मंगोलों ने गिरफ़्तार कर लिया और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों फ़रोख्त कर दिया था बचपन में। इल्तमिश के हाथों फिर आपको ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने फ़रोख्त कर लिया। आप नहायत ही काबिल और ज़हीन थे, जिसकी बिना पर कुतुबुद्दीन ऐबक के हुक्म से आपको आज़ाद करा दिया गया। आपको अच्छी से परवरिश की गई और आपकी शादी बलबन जो है वो बलबन से करा दी गई।
1266 عیسوی میں آپ تخت نشین ہوئے، منگولوں کو پسپا کر کے یعنی کہ ان کو شکست دے کر ان کو ناکام کر کے کامیابی حاصل کی، اور آپ نے 20 برس تک یہ سارے فرائض نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیے۔ بلبن کا دور حکومت کیسا رہا؟ 1266 عیسوی میں جب بلبن تخت نشین ہوا تو اس وقت مرکزی حکومت نہایت ہی کمزور پڑ چکی تھی۔ سلطان نے اپنے 20 سالہ دور حکومت میں بہت زیادہ اپنے ملک میں امن و امان اور ملک کو مضبوطی پہنچائی تھی۔ آپ نے فوج کے لیے کیا نظام قائم کیا؟ آپ نے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے استحکام کے لیے فوج کو ایک نئے سرے سے منظم کیا اور نئے سرے سے ان کو تربیت دی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کون سا شعبہ جو ہے وہ بنایا؟ آپ نے نظام جاسوسی کا شعبہ بھی مرتب کیا۔ آپ کے دور حکومت میں ڈاکوؤں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا تھا؟ بلبن نے میواتی ڈاکوؤں کو دلی کے آس پاس سے مار بھگایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بلبن کے دور میں سڑکوں پر کوئی لٹیرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے منگولوں کے خلاف کیا مقابلہ کیا؟ بلبن کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ منگولوں کے خلاف جو تھی وہ کامیابی تھی۔ آپ نے منگولوں کے حملوں کو ناکام بنا کر کامیابی حاصل کی اور اپنے ملک میں اپنے دور حکومت کے دوران جتنی بھی علاقے آپ کے زیر سلطنت تھے آپ نے ان میں بہت زیادہ امن و امان پھیلایا۔ ہم نے دور حکومت دیکھا کہ آپ نے کمزور حکومت کو بہت زیادہ مستحکم کیا، فوج کو منظم کر کے ایک بہترین تربیت دی گئی، ان کو نظام جاسوسی کا شعبہ مرتب کیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس زمانے میں ڈاکو یا لٹیرے ہوتے تھے ان سب کو وہاں سے مار بھگایا تھا، اور اس کے علاوہ منگولوں کے حملوں کا ایک کامیاب مقابلہ بھی آپ نے کیا۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس منگولوں کے خلاف حکمت عملی۔ منگولوں کے خلاف حکمت عملی میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ منگولوں نے آخر کار جو ہے وہ ایشیائی ممالک میں کیا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ منگولوں نے جو ہے وہ وسطی ایشیا اور ہندوستانی سرحد پر بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی تھی۔ منگولوں نے اکثر ایشیائی ممالک کو بالکل تباہ کر دیا تھا۔ سارا سندھ اور پنجاب انہوں نے بالکل تباہ کر دیا تھا، اور اکثر ہندوستانی سرحد پر وہ دندناتے پھرتے تھے۔ بلبن نے منگولوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ آپ نے بہت مؤثر اقدامات کیے۔ آپ نے دفاعی چوکیاں بنائی، مضبوط قلعے بنائے، بہترین حکمت عملی اپنائی۔ بلبن نے منگولوں کو کس طریقے سے ناکامی کا منہ دکھایا؟ بلبن نے نہایت ہی بہترین حکمت عملی اپنائی۔ منگول جب بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب تک بلبن زندہ رہا منگول ہندوستان میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اس پیراگراف میں ہم لوگوں نے منگولوں کے خلاف بلبن کی حکمت عملی دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ وسطی ایشیائی اور ہندوستانی سرحد پر منگولوں نے بہت زیادہ ادھم مچایا ہوا تھا، دندناتے پھرتے تھے سرحدوں پر، جس کے لیے بلبن نے مؤثر اقدامات کیے، دفاعی چوکیاں تعمیر کی، مضبوط قلعے بنائے اور بہترین حکمت عملی دکھائی، جس کے بعد جو ہے وہ منگولوں نے جب بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے انہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ غیاث الدین بلبن کا کردار پڑھتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کتنے عرصے تک وزیر اعظم اور کتنے عرصے تک سلطان رہے؟ سلطان غیاث الدین بلبن جو ہیں وہ 20 سال تک وزیر اعظم رہے اور 20 سال تک آپ سلطان رہے۔ سلطنت دلی پر آپ کا تخت نشینی آپ کی رہی۔ آپ کی صفات کیا تھی؟ آپ غریب پرور یعنی کہ غریبوں کی جو ہے وہ دلجوئی کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ منصف مزاج تھے، انصاف پسند تھے یعنی کہ باشعور تھے، بہادر سپہ سالار بھی تھے اور اعلیٰ درجے کا منتظم بھی کہا جاتا تھا آپ کو۔ اس نے فتوحات کے بجائے کس چیز پر زیادہ زور دیا؟ سلطان غیاث الدین بلبن نے فتوحات کے بجائے زیادہ جو توجہ تھی اس نے سلطنت کی مضبوطی کی طرف دی تاکہ ہم جو سلطنت ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ آپ نے امور سلطنت چلانے کے لیے کس طرح کے افراد کو انتخاب کرتے تھے؟ امور سلطنت چلانے کے لیے آپ ہمیشہ قابل اور موزوں افراد کا ہی انتخاب کرتے تھے۔ بدعنوان اور ملازمین جو ہوتے تھے
جو یا بددیانہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ برطرف کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کو نوکری سے ہٹا دیا جاتا تھا، اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ بلبن کس چیز کے سخت خلاف تھا؟ بلبن بغاوت اور سرکشی کے سخت خلاف تھا۔ اس نے اس چیز میں کبھی بھی رعایت نہیں چھوڑی تھی۔ جو بھی بغاوت یا سرکشی کرتا تھا تو اس کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ امن و امان کی بحالی کے لیے آپ کس حد تک جاتے تھے؟ امن و امان کی بحالی کے لیے بھی سزائیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی بھی امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو اس چیز پر سزا دی جاتی تھی۔ آپ کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا انتقال 1286 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی اس وقت عمر 86 برس تھی۔ غیاث الدین بلبن کا کردار ہم نے پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ 20 سال آپ وزیر اعظم رہے، 20 سال آپ سلطان رہے، تخت دلی پر رہے۔ آپ غریب پرور، منصف مزاج، باشعور تھے۔ ایک بہادر سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ فتوحات کے بجائے آپ نے سلطنت کی مضبوطی پر توجہ دی۔ امور سلطنت کے لیے قابل افراد کا چناؤ کرتے تھے۔ بلبن بغاوت اور سرکشی کرنے کے سخت خلاف تھا، اور جو بھی امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو اس چیز پر سزا دی جاتی تھی۔ آپ 1286 میں انتقال کر گئے اور آپ کی عمر اس وقت 86 برس تھی۔ کلاس آج ہم لوگوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے دیکھا ان کا دورانیہ 1266 عیسوی سے 1286 عیسوی تک رہا۔ ہم نے تعارف دیکھا کہ آپ 1200 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ترک قبیلے سے تھا اور آپ کا جو والد صاحب تھے وہ ترک قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کی گرفتاری ہو گئی بچپن میں منگولوں کے ہاتھوں، پھر آپ کو خواجہ جمال الدین بصری کے ہاتھوں فروخت کر دیا انہوں نے۔ آپ کو خواجہ جمال الدین بصری نے پھر جو ہے وہ التمش کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نہایت ہی قابل اور ذہین تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ التمش بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ قطب الدین ایبک کے حکم سے جو ہے وہ التمش نے آپ کو آزاد کرا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بلبن سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ آپ 1266 عیسوی میں تخت نشین ہو گئے۔ منگولوں کو پسپا یعنی کہ شکست دینے میں ان کا خاتمہ کرنے میں آپ کامیاب ہوئے۔ آپ نے 20 برس تک جو ہے وہ یہ سارے فرائض نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ نبھائے۔ آپ کا دور حکومت ہم نے پڑھا کہ جس وقت آپ کا دور حکومت تھا اس وقت نہایت ہی کمزور حالت تھی آپ کے ملک کی۔ آپ نے فوج کو منظم کر کے دوبارہ سے ترتیب دیا، نظام جاسوسی کا شعبہ قائم کیا، جتنے بھی ڈاکو دلی میں پھرتے تھے ان کو سب کو مار بھگایا اور منگولوں کے حملوں کو ناکام کیا۔ منگولوں کے خلاف حکمت عملی میں ہم نے جانا کہ وسطی ایشیائی اور ہندوستانی سرحد پر منگولوں نے بالکل تباہی مچائی ہوئی تھی۔ آپ نے مؤثر اقدامات کیے، دفاعی چوکیاں بنائی، مضبوط قلعے بنائے، بہترین حکمت عملی اپنا کر جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ منگولوں کو ناکامی کا منہ دکھایا۔ پھر ہم لوگوں نے آخر میں دیکھا کہ غیاث الدین بلبن کا کردار 20 سال آپ وزیر اعظم رہے اور 20 سال آپ سلطان رہے۔ آپ غریب پرور، منصف مزاج اور باشعور انسان تھے۔ بہادر سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین درجے کا آپ میں انتظامی صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ فتوحات کے بجائے آپ نے سلطنت کی مضبوطی پر توجہ دی۔ امور سلطنت کے لیے قابل افراد کا چناؤ کرتے تھے۔ بلبن بغاوت اور سرکشی کے امان کی بحالی کے لیے آپ سزائیں بھی لوگوں کو دیتے تھے، اور اس کے علاوہ 1246 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر اس وقت 86 برس تھی۔ کلاس ابھی آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر سب سے پہلے جو ہے وہ دن لکھنا ہے، پھر گھر کا کام اور پھر تاریخ، پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ نے سوال نمبر 8 کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر سوال لکھنا ہے سلطان ناصر الدین کو باپ نے کیا خطاب دیا، جواب جو ہے پھر آپ لوگوں نے نیچے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈنگ لائن ایٹ دا اینڈ لگا دینی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ کوشچن کرنا کہاں سے ہے؟ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے سوال نمبر 8 جو ہے وہ اپنے نوٹس کے پیج نمبر 2 سے دیکھ کر رائٹ کر دینا ہے۔ سلطان ناصر الدین کو باپ نے کیا خطاب دیا، جواب آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ پھر بک پر آ جائیں تو پیج نمبر 64 کے اوپر آپ لوگوں کا سوال نمبر 6 ہے، تفصیلی سوال نمبر 6، غیاث الدین بلبن کے دور میں منگولوں سے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ پیج نمبر 61 کے اوپر آپ لوگوں کے پاس ہیڈنگ آتی ہے منگولوں کے خلاف حکمت عملی۔ یہاں پر آپ لوگوں نے ہیڈنگ ڈالنی ہے منگولوں کے خلاف حکمت عملی کی وجوہات۔ فرسٹ لائن، منگولوں نے اکثر ایشیائی ممالک یہاں سے لے کر سیکنڈ لائن میں دندناتے پھرتے تھے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے ہیڈنگ دینی ہے منگولوں کے خلاف اقدامات۔
یہاں سے بلبن نے منگولوں کو روکنے کے لیے یہاں سے لے کر 1 2 3 4 ایٹ دا لاسٹ حاصل نہ کر سکے. یہاں تک آپ لوگوں کا 6 کوسچن کا لانگ کوسچن کا اینڈ ہو جاتا ہے. اوکے کلاس, اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے رائٹ کرنا ہے اور مجھے آن لائن سبمٹ کرا دینا ہے. اوکے کلاس, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.